अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बाजवड़ में फ़ौजी ऑपरेशन चल रहा है और उसको मज़ीद एक्सटेंड किया गया है 21 अगस्त तक। मामूंद, लोए मामूंद, ये दो ऐसे एरियाज़ हैं जो अफ़गानिस्तान के बड़े करीब हैं। इनके 7 गाँव को टारगेट किया गया है जो मैन दहशतगर्दी शिद्दत पसंदी बाजवड़ में हो रही है। बाजवड़ की कुल 7 तहसीलें हैं, मगर ये 2 एरियाज़ जो हैं मामूंद और लोए मामूंद, इनमें दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बाकायदा ऑपरेशन चल रहे हैं। 24 अजला तक मज़ीद जो है दायरा वसी किया गया है और 21 अगस्त तक वहाँ पे मुकम्मल तौर पे कर्फ्यू लगा दी गई है। 144 लगाई गई है और शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं, टारगेटेड ऑपरेशन। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ जो खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंदी दहशतगर्दी की एक बड़ी लहर वापस आ गई है। अफ़गानिस्तान से शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी हो रही है और दरअंदाज़ी बाकायदा हो रही है। बॉर्डर क्रॉस करके खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होते हैं और कार्रवाइयाँ करते हैं। साथ नाज़रीन 14 अगस्त को एक तो दहशतगर्दी शिद्दत पसंदी में इस हद तक इजाफा हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में कि 14 अगस्त का दिन जो है वो दहशतगर्दों ने टारगेट किया हुआ था। अब ये जो इंकशाफ हुआ है 14 अगस्त के हवाले से जो डिटेल सामने आई है वो हैरान कुन है कि एक दिन में 39 टीटीपी ने हमले किए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जबकि बलूचिस्तान में 9 हमले किए हैं। तो टीटीपी का और बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट ये आपस में इन्होंने इत्तेहाद भी किया हुआ है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। एक दिन में 39 और 9 ये तकरीबन 48 हमले किए गए हैं उस दिन को, हमारी आज़ादी के दिन को सबूतार करने के लिए, जिसमें हमारे 11 एहलकार, पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं और 9 ज़ख्मी हुए हैं। इसको नाज़रीन अपने ख़बरों में शामिल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में इस टाइम पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो आवाम के मुखाफ़िज़ हैं, आवाम के मुहाफ़ों पे हमले हो रहे हैं और आवाम में जो डर और खौफ पैदा हो रहा है उसकी बड़ी वजह नाज़रीन यही है कि जब हमारे मुहाफ़िज़, हमको सेफ़ रखने वाले पुलिस एहलकार ख़ुद सेफ़ नहीं है, उनकी चौकियों पे, उनके थानों पे बाकायदा हमले हो रहे हैं। लोअर दीर में जो है वो हमला किया गया है पुलिस पे, लकी मरवत में हमला किया गया है, शांगला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई की है और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 शिद्दत पसंदों को, दहशतगर्दों को हलाक किया है। मगर नाज़रीन 15 दहशतगर्द थे जिसमें 3 को हलाक किया गया है। इस तरह बनू पाक फ़ौज और एफसी की चौकी पे हमला किया गया है। तो सारे हमले हो रहे हैं नाज़रीन इस टाइम पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे। इस हवाले से डिटेल से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन बाजवड़ में ऑपरेशन चल रहा है और बाजवड़ में 21 अगस्त तक जो सेक्शन 144 है, दफ़ा 144 है, वो नाफिज है। लोग अपने घरों से नहीं निकल सकते, इलाके टारगेट किए गए हैं। बाजवड़ के 7 तहसीलों में नाजरीन इस टाइम पे अमन है, मगर ये मामूंद और लोए मामूंद, इनकी जो 7 गाँव हैं वहाँ पे बदमनी है और ये बॉर्डर के इलाके हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ मिलते हैं। माजी में भी हम इस पे बात कर चुके हैं कि इंतहा पसंदों का गढ़ रहा है। 1994 से सूफ़ी मोहम्मद जो तहरीक नफ़ाद शरीयत मोहम्मदिया का वो मलकर्ण में जो एहतजाज वग़ैरह थे और फिर वहाँ पे इस्लामी शरीयत को नाफिज किया गया था, उस टाइम पे भी उनको जो हिमायत मिली थी वो बाजवड़ के इलाके मामूंद और लोए मामूंद से मिली थी। अफ़गान तालिबान को भी जब अफ़गान जंग में ज़रूरत थी तो ज़्यादा ही हिमायत मामूंद और लोए मामूंद से मिल रही थी। तो यहाँ पे इंतहा पसंदी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे लोकल लोग जो हैं वो भी टीटीपी के साथ जुड़े हुए हैं। अब सब लोगों की बात नहीं हो रही, मगर अक्सरियत लोग साइड पे हैं, मगर ऐसे लोग बीच में हैं जो इन इलाकों से टीटीपी में शामिल हैं और बाकायदा इनके घर जो है वो कई बार जलाए गए हैं और इनके जो वालिदैन हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने लाताल्लुकी का ऐलान भी उनसे किया हुआ है, जो रियासत के ख़िलाफ़ इस टाइम पे लड़ रहे हैं। मगर ये 2 इलाके जो हैं यहाँ पे पाक फ़ौज के ऑपरेशन चल रहे हैं और अब तक बेगुनाह लोग भी बीच में शहीद हो गए हैं और 17 दहशतगर्द अब तक मारे गए हैं इस ऑपरेशन के दौरान और 2 पुलिस एहलकार की जानें भी बीच में गई हैं। मगर जो सिविलियन 3 एक ही घर के शहीद हुए थे, माँ, बेटा और बेटी, उससे नाज़रीन इलाके में जो है वो
سیکیورٹی فورسز کے خلاف جو ہے وہ نفرت پیدا ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ احتجاج کیے گئے اور دھرنے جاری تھے۔ اب جرگے باجوڑ میں جو ہو رہے ہیں، ایک تو ناظرین جرگوں سے امن نہیں آ سکتا ان علاقوں میں، ریاست کی رینٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور ریاست بار بار یہی کہہ رہی ہے ان عمائدین سے کہ آپ کے علاقوں میں غیر ملکی موجود ہیں، ان کو نکالیں، ورنہ آپریشن کیا جائے گا اور کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ عوام کا ڈیمیج نہ ہو۔ مگر اس ٹائم پہ غیر ملکی موجود ہیں، اور عوام کی رائے بھی ہم آپ کو بار بار بتا چکے ہیں کہ جو بارڈر کے علاقے ہیں، ٹھیک ہے، ماموند کے 2 علاقے جو ہیں وہ افغانستان کے قریب ملتے ہیں، جس میں 7 دیہات آتے ہیں، تو ان سے یہ دہشت گرد شدت پسند دراندازی کیسے کرتے ہیں، بارڈر سیکیورٹی فورس کیا کر رہی ہے، کیسے یہ داخل ہوتے ہیں، اتنی بڑی فینسنگ کا کیا فائدہ ہے، عوام کے یہ سوالات ہیں۔ اور یہاں پہ سیکیورٹی فورسز کلیئر کٹ کہہ رہی ہے ناظرین کہ غیر ملکیوں کو اپنے علاقے سے نکالو، اور زیادہ جو آپریشن اس ٹائم پہ نہیں ہو رہا ان کے خلاف، اس کی بڑی وجہ ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ آبادی کے علاقے ہیں، یہ ان کے حجروں میں ہیں، اعلانات کرتے ہیں مساجد میں، سیکیورٹی فورسز کے خلاف لوگوں کو دھمکاتے ہیں۔ اب تو باقاعدہ جو ہے وہ شاہراہوں کو جو ہے وہ بلاک کیا ہوا ہے، رات کو روک لیتے ہیں، لوگوں کی تلاشی لیتے ہیں۔ تو سیکیورٹی فورسز جو ہے ناظرین اس ٹائم وہ کوشش کر رہی ہے کہ غیر ملکیوں کو کسی بھی طور پہ واپس جانے نہ دیا جائے۔ جو بارڈر کے ایریا ہیں، جو ماموند اور لے ماموند کے علاقے ہیں افغانستان بارڈر کے قریب، وہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے سب کچھ کور کر لیا ہے، اور سیکیورٹی فورسز چاہ رہی ہے کہ ان کے خلاف فل فلیج آپریشن ہو۔ عوام جو اس ٹائم پہ باجوڑ کی ہے، انہوں نے کل بھی جرگہ کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے علاقے کا دفاع کریں گے اور شدت پسندوں کو اپنے علاقے میں گھسنے نہیں دیں گے۔ بہرحال ناظرین جرگوں سے یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ جرگے تو عمائدین کر رہے ہیں اس ٹائم پہ۔ ہم نے دیکھا کہ خیبر میں وادی تیرا میں بھی جرگہ کیا گیا، اور شدت پسند جو ہے انہوں نے افغانستان سے رابطے کیے، باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان میں اپنے کمانڈر سے رابطہ کرتے ہیں، اور کمانڈر سے رابطہ کرنے کے بعد انہوں نے عوام کی رائے کو مان لیا۔ اب اگر اسی طرح باجوڑ میں بھی ہوتا ہے تو شدت پسند تو موجود ہیں، 1-2 مہینے 3 مہینے آپ کے صوبے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کی تحصیل میں امن آئے گا، اس کے بعد ان کی موجودگی اور ان کے ٹھکانے تو موجود ہیں ناظرین، ان کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ اور یہ سیکیورٹی فورسز کا یہی موقف ہے کہ اب گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا کنسیپٹ ہم نے ختم کر دیا ہے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہر حال میں کی جائے گی، اور ان کو راستہ نہیں دیا جائے گا۔ مگر ناظرین اس ٹائم پہ باجوڑ میں 1200-1300 بتائے جاتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ جو تحریک طالبان نے آج کل سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کی موومنٹ جو ہوتی ہے اس کو بھی وہ ریکارڈ کرتے ہیں، اور باقاعدہ انٹرویو بھی اپنے آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم 700 سے 800 اس ٹائم پہ باجوڑ میں موجود ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں 80% جو ہے وہ غیر ملکی ہیں۔ تو جرگے ناظرین ٹھیک ہے، عمائدین جرگے کر رہے ہیں اپنے علاقوں میں امن کے لیے، اور ان کے جو عوام وہاں پہ ہیں ان کے بغیر، ان کی منظوری کے بغیر آپریشن بھی اتنا آسان سیکیورٹی فورسز کے لیے نہیں ہوگا۔ ماضی کے آپریشن بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اس میں بھی عوام کا جانی مالی نقصان جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے۔ تو آپ نے قبائل کے علاقے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے، یہاں پہ مینٹلٹی لوگوں کی ڈیفرنٹ ہے، یہاں پہ آپ نے ان عوام کو، ان لوگوں کو جس علاقے میں آپریشن کرنا ہے ان کو اعتماد میں لیے بغیر آپ آپریشن نہیں کر سکتے۔ مگر سیکیورٹی فورسز ان کو جو ہے وہ ریاست کی ریٹ بھی برقرار رکھنی پڑتی ہے، غیر ملکی موجود ہوتے ہیں، تو آپریشن تو ناظرین دوسرا کوئی راستہ سیکیورٹی فورسز کے پاس نہیں ہے، کیونکہ جو باجوڑ سے ہٹ کے ہے جنوبی اضلاع جو خیبر پختونخوا کے ہیں وہاں پہ شدت پسندی زیادہ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں تو ہزارہ ڈویژن میں، مردان ڈویژن میں، پشاور میں، کوہاٹ میں، ان ایریاز میں دہشت گردوں کی اتنی انٹری نہیں ہے جتنی جو ہے وہ انہوں نے پناہ لے رکھی ہے ڈی خان میں، ٹانک میں، بنو میں، لکی مروت میں۔ کرک کا کچھ علاقہ بھی آ رہا ہے، کرک کے لوگ بھی سخت ہیں مگر وہاں پہ بھی آ رہا ہے، اور شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان تو باقاعدہ ان کے گڑھ ہے۔ اس کی بڑی وجہ بھی بارڈر ہے کہ 192 کلومیٹر شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان وغیرہ کا بارڈر جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ لگ رہا ہے، اور فینسنگ کو کاٹا جاتا ہے۔ دوسری سائڈ پہ جو آپ کے پڑوس میں بیٹھے ہیں طالبان، افغان طالبان، وہ باقاعدہ پاکستان کی سیکیورٹی کو مانیٹر کرتے ہیں، ان کے پاس وہ جدید اسلحہ آ گیا ہے اور ان کے پاس جدید ایکوپمنٹ ہے، وہ دوربین وغیرہ اور سیکیورٹی آلات سے جو ہے وہ باخبر رہتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی کی فورسز کتنے اہلکار چوکی میں موجود ہیں اور کتنا فاصلہ اس کے درمیان ہے۔ تو اس دوران یہ فینسنگ کو کاٹ کے ان کو پاکستان کے علاقوں میں داخل کرتے ہیں
اور وہیں پہ کارروائی کرتے ہیں۔ ایک تو ناظرین آپریشن جو ہے وہ آگے بڑھنے کا امکان زیادہ لگ رہا ہے کہ باجوڑ میں بھی باقاعدہ آپریشن ہوگا، اگر قبائلی عمائدین کے جرگے بھی ہوتے ہیں، مگر وہاں پہ ناظرین ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار جو غیر ملکی موجود ہیں ان کے خلاف آپریشن ہوگا۔ جنوبی اضلاع تک یہ آپریشن پھیلے گا اور خیبر تک، جہاں پہ افغان طالبان وہاں پہ افغانستان میں TTP کے طالبان سے بات کرنے کے بعد انہوں نے عوام کی تو مان لی ہے مگر ان کے ٹھکانے موجود ہیں، تو یہ آپریشن آپ دیکھیں گے یہ پھیلے گا، مومن تک آئے گا، خیبر تک جائے گا اور آگے جنوبی اضلاع ٹانک، بنو ڈی خان، یہاں پہ بھی باقاعدہ آپریشنز ہوں گے کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں غیر ملکی وہاں پہ بھی موجود ہیں اور روزانہ حملے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 14 اگست کو ناظرین یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے بڑی حیران کن ہے۔ ایک دن میں 14 اگست کو پاکستان کی یوم آزادی کے دن کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے اور ایک دن میں BLA اور BLF جو ہے ان کا آپس میں اتحاد ہے۔ انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان میں اس دن کو شدت پسندی اور دہشت گردی زیادہ کیے جائے اور سیکیورٹی فورسز پہ زیادہ حملے ہوں، ان کا ڈیمیج زیادہ ہو تاکہ ان کا یہ دن جو ہے یہ ان پہ غم کا گزرے۔ اب ایک دن میں خیبر پختونخوا میں 14 اگست کے دن کو 39 حملے کیے گئے ہیں اور ان میں 60% کے قریب جو ہے وہ جنوبی اضلاع میں کیے گئے ہیں، وہی جہاں پہ غیر ملکی زیادہ موجود ہیں۔ باجوڑ میں حملے کیے گئے ہیں، دیر میں حملے کیے گئے ہیں، تو یہ ایسا ایسا بڑھ رہے ہیں اور یہ خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع تک جو اربن ایریاز ہیں یا اچھے ڈویژن ہیں، جس طرح مردان ڈویژن، اچھے مطلب مردان ڈویژن میں اس ٹائم پہ کوئی بڑی کارروائی نہیں ہو رہی، پشاور میں کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوا، ہزارہ میں کوئی بڑی کارروائی شدت پسندوں کے خلاف نہیں ہو رہی۔ اس طرح پنجاب جو ہے آپ دیکھیں تو پنجاب میں شدت پسند دہشت گرد داخل نہیں ہو سکتے اور خیبر پختونخوا میں ان کی انٹری بڑی آسان ہے۔ بڑی وجہ بارڈر ہی ہے، بلوچستان میں بھی چونکہ افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی شدت پسندی اور دہشت گردی میں اضافہ ہے اور 9 حملے جو ہیں وہ 14 اگست کو کیے گئے ہیں۔ اب اس ایک دن میں 11 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ شہید کیے گئے ہیں، 9 بیچ میں زخمی ہیں، تو ایک ہی دن میں اتنے حملے۔ اور پھر جو انہوں نے طالبان تو سوشل میڈیا پہ اپنی رپورٹ بھی جاری کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے 57 حملے جو ہیں وہ ایک دن میں کیے ہیں BLA اور BLF نے۔ اس طرح ناظرین لوئر دیر میں دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز پہ۔ یہ میدان سرکل تھانہ زمیندارہ کی چوکی ہے جس پہ دہشت گردوں نے دستی بم سے حملہ کیا ہے اور دہشت گرد جو ہیں وہ فرار ہو گئے ہیں۔ یہ فرار کا ورڈ ناظرین تھوڑا خطرناک ہوتا ہے جب سیکیورٹی فورسز پہ حملے کیے جاتے ہیں اور سیکیورٹی فورسز پھر الرٹ رہتی ہے، یہ ان کا سسٹم بھی ہوتا ہے، جگہ جگہ پہ چوکیاں ہوتی ہیں، جگہ جگہ پہ چیک پوائنٹیں ہوتی ہیں اور جگہ جگہ پہ تھانے ہیں، تو جب حملہ ہوتا ہے تو پورا ضلع جو ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے۔ تو حیران کن بات یہی ہے کہ جب حملے ہوتے ہیں تو یہاں پہ سیکیورٹی فورسز بھی اس کی جوابی کارروائی کرتے ہیں اور جب شدت پسند دہشت گردوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب سیکیورٹی فورسز پہ حملہ ناکام ہو رہا ہے تو وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ بھاگنا جو ہے یہ کامیاب ہونا یہ بڑا خطرہ ہے، اور سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہونا اور پھر بعد میں فرار ہونا، حالانکہ پوری صوبہ جو ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے، پورا ڈسٹرکٹ تو آلریڈی ان کے سارے تھانے جو ہے وہ الرٹ رہتے ہیں۔ اس طرح ناظرین لکی مروت جو پولیس کی گاڑی ہے اس پہ دھماکہ کیا گیا ہے۔ یہ تھانہ صدر کی حدود میں سڑک کے کنارے جو ہے وہ نصب بم تھا۔ اب بم تھانے کے قریب سڑک پہ کیسے نصب کیا جاتا ہے؟ کیمرے لگانے پڑیں گے، سیکیورٹی آلات آپ کو لگانے پڑیں گے۔ وہاں پہ سیکیورٹی گاڑی کو نقصان پہنچا ہے، جو سیکیورٹی کی گاڑی تھی، بختربند گاڑی وغیرہ تھی۔ تو حملے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ غائب ہو جاتے ہیں دہشت گرد۔ تو یہ ایک ہماری ناکامی کا ایک منہ بولتا بڑا ثبوت ہے کہ اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں۔ شانگلہ میں ایک بڑی کارروائی کی ہے سیکیورٹی فورسز نے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے، انہوں نے آپریشن کیا ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا۔ 15 دہشت گردوں کی اطلاع تھی کہ وہاں پہ موجود ہیں، آپریشن کیا گیا اور 3 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا اور 12 دہشت گرد فرار ہو گئے۔ یہاں پہ بھی ناظرین 12 فرار ہو گئے، 15 کی اطلاع تھی، محاصرہ بھی کیا گیا تھا، کارروائی بھی کی گئی تھی۔ اور ساتھ ناظرین بنو پہ پاک فوج اور FC کی مشترکہ چیک پوائنٹ جو ہے سردی خیل میں، ضلع بنو میں، یہاں پہ 20 منٹ تک جھڑپ ہوئی، حملہ ناکام ہوا اور پھر دہشت گرد فرار ہو گئے۔ تو آپ کے علاقوں میں جب دہشت گردی شدت پسندی ہوتی ہے، ایک تو پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں، تو جو عوام کی محافظ ہیں، ہم بار بار یہی کہتے ہیں، یہ پولیس اہلکار جو ہیں یہ عوام کی محافظ ہوتی ہے۔ ہماری فرنٹ لائن اس ٹائم پہ جو لڑ رہے ہیں وہ پولیس شہادتیں دے رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر ان کے پاس وہ اکوپمنٹ نہیں ہے،
وہ اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ سہولیات ان کے پاس نہیں ہے کہ یہ ایک ایسی فورس کا جو گوریلا وار اس ٹائم پہ لڑ رہے ہیں اور افغان طالبان ان کی مدد کر رہے ہیں اور دنیا کا جدید ترین اسلحہ ان کے پاس ہے، وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ پولیس کے پاس، ہمارے آئی جی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے ان کو گرانے کا ہمارے پاس کوئی انتظام ہے نہیں، ان کے پاس جدید اسلحہ ہے۔ تو یہ آپریشن ہی آپ کو کرنے پڑیں گے، پاک فوج کو یہ اختیار دینا پڑے گا، وہی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ 2007 میں طالبان بنے ہیں افغان طالبان سے متاثر ہو کے، اور یہ لڑتے لڑتے 2014 میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے، مگر ناظرین اب ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ جو تعداد 2007، 2008، 2010، 2012، 2014 میں تھی، اب اس کے 5 گنا یہ تعداد بڑھ گئی ہے۔ اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک تو افغانستان میں 6,500 ہزار کو آپ نے پناہ دی ہے مسلح طالبان کو، پھر ان کی فیملیز ہیں، ان کو ملا کے 20، 25، 30 ہزار بنتے ہیں۔ وہ وہاں پہ جو ان کے رشتہ دار یار دوست ہیں یا جو خطرہ سمجھتے ہیں پاکستان میں اپنے آپ کو، وہ افغانستان میں مقیم ہیں پاکستانی مہاجرین کے روپ میں۔ تو ان کی کمر ناظرین ہم نے کہا تھا کہ ہم نے توڑ دی ہے، مگر یہ اس سے زیادہ منظم ہو گئے ہیں، ان میں زیادہ تیزی آ گئی ہے، اور افغان طالبان ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے پاس جدید اسلحہ آ گیا۔ تو ان کا ایک ہی راستہ ہمارے پاس بچتا ہے کہ جب عوام میں خوف پیدا ہوگا، اگر اسی طرح تھانوں پہ حملے ہوتے ہیں، چیک پوائنٹوں پہ حملے ہوتے ہیں اور پولیس اہلکاروں کی شہادتیں ہوتی ہیں، تو ڈر اور خوف تو زیادہ پیدا ہوگا۔ وہ خوف کو دور کرنے کے لیے ایک تو پولیس کو مکمل طور پہ ہر قسم کا اسلحہ فراہم کرنا پڑے گا، سیکیورٹی آلات فراہم کرنے پڑیں گے، ڈرون ٹیکنالوجی، کوڈ کاپٹر کو گرانے والی ٹیکنالوجی ہر تھانے، ہر چوکی میں آپ کو فراہم کرنی پڑے گی۔ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں ان جنوبی اضلاع میں حملے ہو رہے ہیں، بھئی 39 حملے آپ پہ ایک دن میں ہو رہے ہیں، آپ کی آزادی کے دن، تو مطلب ان کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ اور جہاں پہ حملے ہو رہے ہیں سیکیورٹی فورس، ایک دن میں تو ہمارے 11 شہید ہو گئے۔ اب روزانہ آج ہم نے آپ کو خبریں دی کہ لگی مروت میں، بنو میں، یہاں پہ سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہوئے، چوکیوں پہ حملے ہوئے، اور وہ فرار میں کامیاب ہو گئے۔ تو فرار میں اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ اسلحہ، جدید اسلحہ ہے نہیں، اور پولیس کی تو ہمیں 50% پہلے سے کمی ہے۔ تو مل بیٹھ کے بیٹھنا پڑے گا۔ ہمارے سیکیورٹی فورسز کو، سیکیورٹی اداروں کو ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو ایک پیش پہ آنا پڑے گا۔ جب وفاقی حکومت نے ان کو خوارج ڈکلیئر کر دیا ہے تو صوبائی حکومت کے اسپیکر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، اور ان سے بات چیت کرنی چاہیے۔ تو پہلے گورنمنٹ جو ہے، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت، اپنے آپ کو ایک پیش پہ لے کے آئے۔ آپ نے آپریشن شروع کیا ہوا ہے، ان کو مخبری کیسے ملتی ہے؟ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان جنوبی اضلاع میں اور خیبر پختونخوا کے زیادہ علاقوں میں جب سیکیورٹی فورسز کی گاڑی نکلتی ہے تو ان کو اطلاع ملی ہوتی ہے کہ اتنے ٹائم پہ یہ آ رہی ہے گاڑی، وہاں پہ ان پہ حملہ کر دیا جاتا ہے، گھات میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب یہ اطلاع کون دے رہا ہے؟ پولیس میں لوگ ہو سکتے ہیں ان کے، کیونکہ عوام میں ڈر ہے، وہاں پہ زیادہ پوزیشن ان کی ہی مضبوط ہے جنوبی اضلاع میں، اور ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو ان کے ہمدرد بھی زیادہ ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو ناظرین بڑے قریب سے دیکھنا پڑے گا، اور وقت کو ضائع نہیں کرنا پڑے گا۔ سیکیورٹی فورسز کو، وفاقی صوبائی حکومت کو ایک پیش پہ بیٹھنا پڑے گا، اور یہ بات چیت ملک کے لیے کرنی پڑے گی، کیونکہ حالات خیبر پختونخوا میں کافی خراب ہیں۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔